जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुध का दिन, और बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे सबके फेवरेट हाजी मोहम्मद साहब पढ़ते हैं। उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह की अजीम तरीन करम वासी है, कुछ नहीं है। इतना अजीम करम है अल्लाह सुब्हाना ताला का कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, इन्हीं के साथ साथ बढ़ते हैं। हमारी एक प्यारी सी सहेली हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम कुरतुलैन है। ये हाजी साहब से अपना इलाज करवाती हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं कुरतुलैन? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। बताइएगा आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था? हाजी साहब के पास गई, कितने दिन में आप फैजियाब हो गई? और एक और किस्सा भी आपके पास है, वो भी हमें सुनाइएगा। फरमाइए। हम लोग हाजी साहब के पास माशाल्लाह से मतलब काफ़ी टाइम से जा रहे हैं और हमें बहुत फ़र्क पड़ा है इनसे। तो फिर एक दिन अम्मी ने, हमारी बिल्ली बहुत बीमार थी, उसके ज़ख़म हो रहे थे बहुत, तो अम्मी ने हाजी साहब से कहा कि इसके ना बहुत ज़ख़म हो रहे हैं और बहुत बीमार है। तो हाजी साहब ने दम कर दिया। जब हम लोग घर गए तो वाकई में उसने जाके फ़ौरन खाना भी खाया और बिल्कुल ठीक हो गई थी माशाल्लाह से। उसको बहुत फ़र्क पड़ा था। तो हमें भी बहुत मतलब शिफा मिली हाजी साहब से और बिल्ली। माशाल्लाह। मतलब जैसे हम डिस्कस करते हैं अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम में कि इंसान नहीं, जानवरों को भी हाजी साहब के इलाज से जो है वो फ़र्क पड़ता है। हाजी साहब, वो जो बिल्ली वाली वीडियो हमने लास्ट टाइम प्ले भी की थी, ये उसकी मालकन है। ये उन्हीं की मालकन है। ओके, जबरदस्त। तो क्या नाम है आपकी बिल्ली का? और जब वो ठीक हो गई, क्योंकि हमारे जब पेट्स होते हैं तो वो हमारे घर में एक फर्द की हैसियत ही रखते हैं, उनसे हमें बहुत उनसियत होती है। तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और जब वो ठीक हो गई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? हम लोग को लगा कि मतलब अब वो वाकई में मर गई इस तरह से, बिल्कुल बहुत बीमार थी वो। और जब हम हाजी साहब के पास से वापस घर गए तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल एक्टिव, मतलब बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा था। आपको यहाँ उसको लेके आना चाहिए था। हम भी देखते, नाजरीन भी देखते, बात करते उससे थोड़ी सी, हम भी तो देखते ना। फिर हाजी साहब की तो वो फैन हो गई होगी अब। हाँ, जैसे हम सब फैन है हाजी साहब के। हाजी साहब ये गुफ्तगू करते हैं, हाजी साहब आप पानी मारे तो वो आगे खड़ी जाती है, बोलते हैं कि हाजी साहब ये बच्चा सुने, बड़े मजे की बात है। जब बीमार होती है जब, तो हम उसे कहते हैं पानी डालना है, वो वाकई में डलवाती है। और अब सही है ना, तो ऐसी बॉटल भी उठाती है तो भागती है डर, क्योंकि पानी नहीं डलवाती है। जी 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 जी, हाँ। और जब बीमार होती है तो वाकई में वो डलवाती है खुद। अच्छा, हाँ, क्योंकि कैट्स को पानी से प्रॉब्लम होती है। तो वो जब बीमार होती है, जब आपके पास आती है कि हाजी साहब का दम किया हुआ पानी जो है वो मुझ पर छिड़को, एक जगह पे पानी रखा हुआ है तो वहाँ खड़ी हो जाती है जाके ना, तो फिर हम उस पर डाल देते पानी। अल्लाह, माशाल्लाह। हाजी साहब, ये सीन जब आपको पता चला होगा तो आपके क्या तासुरात थे? नहीं, क्या कि शायद से बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं, गाय भैंसों बकरियों के भी आए, बिल्ली के भी आए, और जिसके पास तोते पालतू हैं उनके भी आए, तोतों का भी आए हैं, चिड़िया बटेर के भी आए हैं। तो सब अल्लाह सबको शफा दे रहा है। लेकिन अच्छा देखो, इनकी मोहब्बत अपने जानवर के साथ है। बेशक। और जानवर प्यार करता है, लेकिन वो घर वाले कितना प्यार करते हैं, ये मसाला आपके सामने मौजूद है कि पूरा खानदान उस बच्ची को और बिल्ली को यूं प्यार करता है उनकी अपनी बच्ची होती है। मैंने कहा, मैंने कहा बाहर निकाल दो, पूरे खानदान ने बुरा माना किए तो हो नहीं सकते, मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अच्छा लगा मुझे ये बात अच्छी लगी ना। देखो, मोहब्बत की एक तकाजा है बिल्कुल कि बिल्ली इनसे प्यार करती है, एक बिल्ली से प्यार करते हैं। अब जो आपने जो क्रीम लगाते हुए ना, हमारी एस क्रीम जो है वो यही लगा रही थी, आप इसमें देखा हाथ में चल रहा है। बिल्ली को बोलते, कहीं बोलते हैं इधर मुड़ के लगाती है, फिर उधर मुड़ के लगाती है, जिस तरह ही कहते हैं मुड़ के बैठती है, वहाँ वो क्रीम लगवाती है, मालिश करवाती है। वो हमारी वो क्रीम है जो हर तकलीफ में काम आती है। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाजी साहब, अच्छा, ये तो हमने वो वाला किस्सा डिस्कस कर लिया जो हमने लास्ट टाइम प्ले भी की थी, बिल्ली की वीडियो। अब मैं जानना चाहूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक लोगों का यूरिन लीक हो जाता है सोते में। मतलब उनके पास कोई सोना भी पसंद नहीं करता, बहन भाई हो, छोटे बच्चे का तो चलो बंदा सोच लेता है, लेकिन ये बीमारी जब तवील अरसे तक रहती है, बुढ़ापा भी हो जाता है, ये बीमारी खत्म नहीं होती और इसका मेडिकल में कोई इलाज ऐसा है नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास, क्योंकि आप माशाल्लाह 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। 40 साल हो गए। अब 40 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल हो गए, 41 हो जाए, 42 हो जाए, ऐसे बहुत सारे साल गुजर जाए आपको रिसर्च करते करते, और आप हमारी सबकी खिदमत करते हैं। आमीन। देखें क्या किशन, इस बीमारी का मेडिकल में, इसका नहीं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। मुझे तो उर्दू नहीं आती, भी सीख रहा हूँ, कहीं अगर गलती हो तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। जी जी हाजी साहब, बिल्कुल। जब आप लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे हकीकतन आप लोगों की उर्दू समझ में नहीं आती, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। आप देखें, एक फैमिली आई है, पहले मैं वजाहत कर दूं कि बच्चा जो है ना बिस्तर गीला करता था, क्या वो गिलास पानी के लेके जाता, उस पर जाके डाल देता, उसकी आदत बनी है। सोफे पे, बेड पे जाके उसने पानी डाल दिया, बिस्तर गीला कर देता। उसके बाद दूसरी फैमिली आई कि बच्ची बिस्तर गीला कर देती। अब मेरी समझ में नहीं आ रही, साफ लफ्ज़ों में बोला करो कि
ہمارے بچے پیشاب کرتے ہیں بستر پہ، یہ بات صاف ہو. آپ دیکھیں ایک خاتون آ کے بولتی ہے کہ بچہ بستر گیلا کرتا ہے تو پانی ڈال کر جاتا ہے، اور دوسری آ کے بولتے ہیں جی ہماری کیا نام ہے بچی کیا نام ہے وہ بھی کیا نام ہے میٹرس کو گیلا کرتی ہے. وہ گیلا کرنے کو چھوڑ کے صاف بولو کہ بچے پیشاب کرتے ہیں، تو اس کیس میں عیب ہے کوئی نہیں. صاف 2 لفظوں میں بات پوری کر لو. یہ بیماری قابل علاج ہے. ایک اس وقت تھا کہ کس کو ناقابل علاج مانا جاتا ہے، لیکن اب قابل علاج ہے. میں اللہ کی شان بتا رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دو. بالکل حاجی صاحب. نظام الہی کو آپ میں نہیں سمجھ سکتے، یہ کوئی اور بھی نہیں پیدا ہو جو اللہ کے نظام کو سمجھے. بے شک. صرف بنانے والوں کو پتہ ہے کہ اس نے وہ نظام کیسے بنایا. ایک عورت کا یہ عالم ہے کہ اس کو کبھی پیریڈ نہیں آئے، اس کی شادی ہوئی، اس نے لڑکے والوں کو نہیں بتایا. میں اب نظام الہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. جس لڑکے کی شادی ہو وہ لڑکا جو ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل اس پاس اسپاس نہیں. اللہ کی شان ہے کہ دونوں میاں بیوی تو بنا دی ہے، دونوں میں کمی ہے. ایسے میرے پاس ہزاروں کیسز آئے اور جو دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا. لفظ کو سمجھنا، دونوں نے اپنے اپنے عیب چھپائے، اپنی بیماریاں چھپائی ہیں، دھوکہ دیا، اور قدرت دونوں کو ایک کر دیا. دونوں دھوکے باز اکٹھے رہو. پیشاب کی بات ہے، یہ ایک بیماری قابل علاج ہے. ابھی حال ہی میرے پاس فیملی آئی، انہوں نے آ کے انہوں نے بولا جی ہمارے مطلب ہے کہ یہ ان کے بچوں کو دیکھے تھے ماشاءاللہ یہ صحت مند، جیسے تو بندہ تو باڈی بلڈر ہے، اور ساتھ جو بچی آئی تو اس کا بھی ایسا ہی حال ہے، لیکن پورا بستر رات بھر پیشاب کرتے رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں کیا ہوا. اب سب نے وہ پیمپر پہن کے بھی دیکھ لیے، سارے کام کر کے دیکھ لیے. وہ آپ یہ کہ اپنے بیڈ کے نیچے شیٹ بچھا کے سوتے ہیں، پلاسٹک کی شیٹ، اور صبح اٹھتے ہیں چادر اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہ شیٹ دھو کے پہلے سکھاتے ہیں، پھر نہا دھو کے تو نماز کی تیاری کرتے ہیں. یہ بیماری قابل علاج ہے کہ شاید ایسا نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن میڈیکل میں نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ میری ریسرچ چلتی رہتی ہے. بالکل حاجی صاحب. اب الحمدللہ ابھی ہم نے دعا بنائی ہے، کل میں نے جا کے فائنل کی GAD کے نام سے. GAD ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے کیپسول میں پیک کرنا ہے. اب آج کل میں اس کی جو پروسیس مکمل ہوگا، جو مجھے ٹرائی کرنی تھی سب چیز تو الحمدللہ شاندار ہو گئی انشاءاللہ. اس میں خوبی کیا ہوگی کہ جو بھیانک جو دردوں کا معاملہ آتا ہے اس کے لیے، ہر جگہ درد کے لیے وہ بہترین ثابت ہوگی. زبردست. اور مسلس کو بولتے ہیں کہ یہ اس کو ٹیشوز ڈیمیج ہونا، اس کے لیے بہترین ثابت ہوگی. پیشابی بیماری کے لیے بہترین ثابت ہوگی. ہماری چنبیلی جو ہے بھی ہمارے پاس نیا رزلٹ آیا ہے، جو دل کا آیا ہے، اس سے خوشی کی انتہا. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم. اب ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے 20 دن میں وہ بچی ہمارے پروگرام میں یہاں شریک ہو. اس کا کیس ایسا ہے کہ کوئی میڈیکل میں کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بچی 10 دن زندہ رہے گی. جوان بچی ہے، اس کا دل ختم تھا. کیوں کہ دل کی سنٹر کی دیوار جو ہے پردہ وہ نہیں ہے، اللہ تھا، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ختم ہونے بولا کوئی علاج نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے پردہ بنایا، 2 حصوں میں تقسیم ہے، گندا خون صاف خون الگ الگ ہو گیا. بیچ میں کچھ دشواری آئی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن آج وہ اپنی زندگی میں بہترین آئی. اس کو دوائی ہمارے پاس جاری ہے. لیکن اس خاندان کو سلام ہے، وہ کیا محبت سے اس کا علاج کرتے ہیں، کس پیار سے کرتے ہیں. مریض کو کہکشاں پیار چاہیے. بے شک. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو کیا کر لو گے، کوئی بات نہیں ہے، لگنے دو، لیکن بات سچی ہے. بالکل. بات یہ کہ آپ مریض کو اگر تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، چاہے اسے نزلہ زکام کیوں نہ ہو، اسے بخار کیوں نہ ہو، اس کو چمڑ چٹی شروع کرو، ہائے تمہیں ہو گیا، ہائے تمہیں، وہ برباد ہو گیا. وہ ویم میں پڑھتے 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 برباد ہوگا. اگر مریض کو ٹھیک کرنا ہے، اس سے یہ ہائے والا کام ختم کر دو، اس سے چمڑ چٹی ختم کر دو، اس سے حوصلہ دو، تم ٹھیک ہو جاؤ. اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، معمولی مسئلہ ہے. بالکل ایسے. میرے پاس جب مریض آتے ہیں، پہلے میں بہت ساتھ تھا، جنہوں نے مجھے 20 سال پہلے دیکھا نا، وہ آج وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ وہی اخون زیادہ دین محمد ہے. وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ والوں کے سامنے بات کرنا مشکل تھی. آج میں ہنسی مذاق کر لیتا ہوں. جو مجھے پتا ہے میرے پاس آنے والا تکلیف میں آیا، بہت درد کرم میں، اس کو دم کرنے کے بعد سے میں ہنسی مذاق اس طرح کرتا ہوں کہ وہ اپنا درد و کرب بھول جاتا ہے. میں نے کہا پہلے دیکھو، میں نے کہا بڑھاپا ختم، جوانی شروع ہو، چل کے دیکھو. اس کے معنی بتا دیتا ہوں. کیا بولا؟ اس کے معنی بتا دیجئے. اولیاء کرام کا میں نے مفہوم پڑھا ہے کہ بیماری، بڑھاپا، صحت، جوانی عمر کا تقاضا نہیں.
बुढ़ापा बीमारी, सेहत जवानी है, उम्र तक आसानी है। तो इसे बोलते हैं बुढ़ापा खत्म जवानी शुरू, यानी कि आपकी बीमारी खत्म हो रही है और आपको सेहत मिल रही है, इसके माने ये हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सरियत को समझ में नहीं आती, अरे तुम बूढ़ा हो, बूढ़ी हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। एक खवातीन की बड़ी खूबी है जिसके मैं शेयर करूँ, शायद आपको पसंद आ जाए ना आए। बिल्कुल। 80 साल की होती है, कमर झुकी, लेकिन बूढ़ा होने को तैयार नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, गर्ल्स प्रॉब्लम है, सबके साथ मसला है। सही है ना जी। तस्लीम कर लें कि तस्लीम, हाँ, नहीं तस्लीम कर ले ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए ना, ये डिबेट ही खत्म हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को बोलो, मैं एक छोटा सा वाक्य में पैसा आ रहा है ना, 1 मिनट के जी बाद हाजी साहब बताइए। बिल्कुल। किसी को बोलो बुजुर्ग के पीछे, है क्या बोला आपने, मेरी उम्र ही क्या है, 65 साल तो उम्र है मेरी। अच्छा ठीक है, अब झगड़ा ना खत्म हो, आप क्या करें, एक बुजुर्ग खातून से बोला, बेटा बात सुनो, ये औरतों की नफ्सियात है। आप सब बोल रहे हैं कि चीफ साहब गूंगे बैठो, औरत मर्द सब बोल के मसला हल हो, हमारा मामला हल हो गया। जो भी आए कि बोलते हैं चीफ साहब घूंगे बैठो, तो वो शौक से घूंगे बैठे, पानी डालते हैं, सामने पीछे पानी डालते हैं, खुश। एक दिन एक फैमिली आ गई, उनको हमने बोला चीफ साहब घूंगे बैठो। आधे घंटे बाद उनके घर में 4-5 मर्द आके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, आपने तो इस्लाम की तौहीन कर दी। मैंने कहा या अल्लाह क्या तौहीन कर दी, इस्लाम में चीफ साहब है ही नहीं, आपने चीफ साहब क्यों बोला। वो मैंने अल्लाह के बंदे, ये तो इख्तराम है, इज्जत है, बड़े को बोलते हैं चीफ साहब, जो सरबराह होता है उसको बोलते हैं चीफ साहब। तो तुम्हें समझ आती, बोला नहीं इस्लाम में चीफ साहब है ही नहीं, हम किसी को नहीं समझा सकते, आप ही नहीं समझा बिल्कुल सकते। सही बात है ये। सारी जिंदगी नेकी करो, एक दिन एक काम छूट जाए, सब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 110% मुत्तफिक हूँ। सारी जिंदगी अपने हाथ से नवाले खिलाओ, उनकी हर तरह से ख्याल रखो, और एक दिन तेरी जेब में पैसे ना हो तो सारा कुछ खत्म। तूने क्या किया। बिल्कुल सही, ये इंसान की फितरत है शायद। फितरत ऐसी। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि इंसान शफा बका की तरफ आ जाए, अच्छाई की तरफ आ जाए। जो मैंने पेशाब की बीमारी की आपसे बात, जो आपने मुझसे की, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बीमारी इतनी ज़्यादा है कि शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लाखों मरीज हैं इसके। इसके साथ साथ हाजी साहब यूरिन इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा मसला है। यूरिन इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको पेशाब की जगह पे कट पड़ जाते हैं ना, ये मैं आपसे इसी बात को मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। कि वो जब पेशाब करने के बाद धोते भी है ना, तो उनको वो मिर्चें, जैसे कि आपने जख्म पे नमक डाल दी हो, बिल्कुल, ये सब चीज़ें काबिल इलाज है। हमारी एस क्रीम, एस ऑयल जो है वो लगाते हैं उसमें, जो हमारा चंबेली है 4+5 मरीज जो दवाइयाँ खाते हैं, तो इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है, ज़ख्म भी ख़त्म होता है। लेकिन पेशाब का जो मामला था, ये जो भी मैं सुनने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, वो ये ना समझें कि ये बीमारी इलाज के काबिल नहीं है। ये काबिल इलाज है। हाँ, ये कह सकते हैं मेडिकल में बहुत सी चीज़ें ना काबिल इलाज है। आज जिससे मैंने बच्ची की बात की, हार्ट की, तो उन्होंने बता दिया था कि मुश्किल से इसकी हफ्ता ज़िंदगी नहीं है, इतना कुछ। लेकिन आज माशाल्लाह 3-4 साल हो गए माशाल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा, पहले वो ठीक हो गई थी, फिर कुछ गलती हुई, कहीं भी हुई, मगर हो चुकी। लेकिन अब माशाल्लाह जो चंबेली इसको दी है, उसका रिजल्ट हुआ है जो हमारी सोच से अल्लाह ने खरबों गुना ज़्यादा दिया माशाल्लाह। हाजी साहब, परहेज़ कितना जो है वो मतलब इसमें अहमियत रखता है कि मरीज़ परहेज़ किस हद तक करे। क्या क्या किशन, बहुत आसान सी बात है कि आपने भी अपने माँ बाप से सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पहले परहेज इलाज बाद में, ये सुना होगा। इसकी एक हकीकत है, मुंह के मज़े छोड़ोगे ज़िंदगी के मज़े मिल जाएंगे। बिल्कुल। मुंह के मज़े लेते रहोगे सारी ज़िंदगी रोते रहोगे। बिल्कुल ऐसे। ये औलियाए कराम के अल्फाज हैं, जो मुंह के मज़े लेने वाले ज़िंदगी भर रोते हैं, मुंह के मज़े छोड़ते हैं। जो ज़िंदगी मज़े लेते हैं वो ज़िंदगी भर ऐश करते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है। बिल्कुल हाजी साहब, मिसाल लेते हैं। आपसे एक कॉलर है पहले आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं शाफिसल कॉलोनी से बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में सवाल करना चाह रही हूँ। इनके ना कान में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, हर वक्त, यानी ना कान में कहते आवाजें आती हैं, और ये कहना सही, थोड़ा सुनाई भी इनको सही नहीं देता है। ठीक है, बच्चे की एज क्या है? जी, ये 12 साल का है बच्चा। 12 साल का है, जी, ठीक है। और ये पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाते, बिल्कुल भागते हैं पढ़ाई से भी, यहाँ तक कि इसका अभी थोड़ा स्कूल का भी मसला हुआ है। पता नहीं क्या परेशानी है, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हादी साहब, इनका बच्चा है 12 साल का, उसके कान में बहुत तकलीफ है, दर्द होता है, कभी कभी आवाजें भी सुनाई देती हैं, और बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी बिल्कुल सही नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज है, बच्चे को लेके मेरे पास आ जाएं। ये सब काबिल इलाज मर्ज हैं। देखें, एक जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बच्चों पे हो रहा है, माँ बाप भी करते हैं,
اسکول میں بھی ہوتا ہے. وہ بچہ دماغی طور پہ اتنا کمزور ہوتا ہے, اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا. گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے, اسکول جا کے بھولتا ہے, جو اسکول میں پڑھا گھر تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا ہے. اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, بالکل اس میں کمی ہے, اس کمی پورا کرو, آ کے علاج کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چلوں گی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جاؤ, دایاں تو بورڈ لگا ہوا اعلیٰ خواجہ خونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جاؤ. روزانہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ڈیلی کا ہے, صرف ایک دن اتوار ہے جو صبح 10 سے پہلے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آپ آ جائیں, جو بھی آئے آنے والا 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ. اس کے لیے خاص طور پہ ہم نے یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے کھولا ہے. بالکل, یوٹیوب چینل ADM نیچرل, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک اور کال ہے آپ کے لیے حاجی جی. صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں مسز مسعود بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. جی, میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی نا اسکن بہت ڈرائی ہے, اور سردیوں میں تو بہت زیادہ کھردری ہو جاتی ہے, پاؤں بہت خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹی کی ایج اور کیا ہے؟ بیٹے کی ایج تو 13 ایئرس ہے, لیکن ان کے فادر کی بھی اسکن ڈرائی ان کی فیملی میں ہی ہے. اوکے. اور جو ہے پاؤں نیچے سے بہت کھردرے وہ جو ہو جاتے ہیں نا, کھال ہونے لگتے وہ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بتا دیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کو بتاتے ہیں. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, کیا اس نے کہا کہ مجھے آواز پھٹ رہی؟ بیٹی کی عمر ہے 13 سال, ٹھیک ہے. اسکن انتہائی طور پہ ڈرائی ہے, جیسے اب ونٹر سیزن آنے والا ہے, پیروں کی ایڑیاں بھی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں, اور یہ ان کا فیملی مسئلہ ہے, مطلب ابو کے ساتھ سب کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ میں جواب دوں کہ یہ خاتون بات کر رہی ہے. جی بالکل. مجھے اردو نہیں آتی. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, جو بندہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا وہ حاضر ہے. جی, وہ ماضی میں نہیں ہے, مستقبل میں نہیں, وہ حال میں ہے. بالکل حاجی صاحب. ٹھیک ہے, تو بات کر رہی تھی نہیں, بات کر رہی ہے. بالکل. اب تھی. جی اب تھی. ہاں. دیکھیں, جتنے بھی یہ مریض ہیں یہ سب قابل علاج ہیں. جن کی اسکن خشک ہو جاتی ہے, سورائسس, ایگزیما, یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, یا کیا نام ہے ڈرائی اسکن ہوتی ہے, یہ ایک وبال جان ہے, لیکن اس کے لیے بہترین علاج ہے. آپ اپنا علاج کرائیں. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو خشک موسم ہے کہکشاں, آپ نے گاؤں دیہات دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا, لیکن تجھے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کی عقل کام کر جائے. بالکل. گاؤں دیہات میں یعنی کہ سال کے اگر سردیاں پوری ہوتی ہیں نا, تو اس میں برف یا بارش چلتی رہتی ہے. اتنی بارش کے باوجود بھی موسم اتنا خشک ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پانی لگنے بعد تو ہمیں تو نہیں پھٹنا چاہیے, ہم تو مسلسل پانی میں رہ رہے ہیں, اور پانی میں رہ کے بھی پاؤں پھٹ رہے ہیں. تو یہ خشک موسم اپنا رنگ دکھاتا ہے. جتنے بھی لوگ یہ مجھے سن رہے ہیں تو وہ کبھی بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ کام نہ کریں کہ اپنی اسکن کو ہمیشہ ڈرائی رکھنے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ لیکوڈ استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہم نے آئل کو جو GS1 آئل جو کیا ہے, تو اس کا باقی سی دوائیاں موجود ہیں اسکن کو ٹھیک کرنے کے لیے, آ کے استعمال کریں, علاج کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی بیٹا, میں سپورہ چورنگی سے بات کر رہی ہوں. یاسمین نام ہے میرا بیٹے کا مسئلہ ہے بیٹا. محمد عارف اس کا نام ہے, وہ بہت بیمار رہتا ہے بیٹا, اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے بیٹا. وہ اکثر ایک دن صحیح ہوتا, دوسرا دن بیمار ہوتا. میں حاجی صاحب کے پاس لے کے آئی تھی بیٹا ہفتے کو, تو حاجی صاحب لاہور گئے ہوئے تھے. ہاں جی جی بالکل. آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے, ذرا بتائیے گا آنٹی. بیٹے کی ایج ہوگی بیٹا 45 کے قریب سے 40 کے قریب ہوگا. صحت بہت ہے, دن پہ دن موٹا ہوتے جا رہا ہے. کبھی نزلہ, کبھی زکام, کبھی کھانسی, مسئلہ تو ختم نہیں ہوتا بیٹا. کبھی جوڑوں کا تکلیف, کبھی کیا تو بولتا ہے سینے میں درد, کبھی گھبراہٹ, کبھی بے چینی, بہت پریشانی ہے. آج ہی سمجھو نا 1-2 سال سے مسلسل بیمار ہے بیٹا یہ. ٹھیک ہے یاسمین آنٹی, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میں کراچی میں ہوں, آ کے دکھا دیں. بالکل. یہ آئی تھی آپ کے پاس ہفتے کو, آپ جب لاہور گئے ہوئے. ہاں, لیکن میں شام کو اپنے پاس سے اٹھا تھا, میں خاص سے 4:30 بجے اٹھا تھا. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں ہفتے دن میں لاہور جاؤں گا, لیکن بہرحال میں یہاں کراچی میں موجود لے کے آئے. جس طرح ان بزرگوں نے جو بات کی ہے کہکشاں تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت کر دیتا ہوں. وہ تمام لوگ جو موٹے ہیں وہ طاقت نہیں ہے, غبارے میں ہوا بھری ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. بادی بدن ہے.
وہ تمام لوگ آلو چاول لیمبو املی اچار کولڈ ڈرنک آئسکریم اور دالیں چھوڑ دیں, بڑا گوشت بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں, ذرا بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے رہو. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو گرام مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب, موٹے لوگوں کی زندگی کتنے مسائل سے گزرتی ہے اور ان کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں کہکشاں, کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں کہ جو عام لوگ اپنے گھر میں استعمال کریں. سب سے پہلے آلو چاول لیمبو املی چار کولڈ ڈرنک آئسکریم بڑا گوشت اور دالیں بالکل خیر آباد کے. بڑی ہڑ کا پاؤڈر عام ملتا ہے, وہ ایک پاؤڈر لیں, صبح اٹھ کے نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ پاؤڈر منہ میں ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں اٹھتے ہی. ٹھیک ہے. جو بھی ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ کرنے کے بعد شام کو جب گھر جائیں تو جو بھی کام کاج کے بعد گھر پہنچیں, گھر پہنچتے ہوئے 1 پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لیں. کیونکہ گھر یہ کریلے کا جوس اس وقت پئیں جب کو ان کو باہر نہ جانا پڑے, کہ اس کے بعد ایک آدھ موشن آ سکتا ہے. اس چیز کو وہ کنٹینیوز رکھیں, بتدریج ان کی کمی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کرے کہ سارا معاملہ بالکل بہتر ہو جائے. لیکن میں پھر بتاؤں, جو خاندان نسل در نسل موٹے چلے آ رہے ہیں, ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں. جو آگے اولاد پیدا ہو تو وہ کم سے کم وہ طوفان نہ ہو جو وہ خود ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, ایسے لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں جنہوں نے اپنے علاج کروائے, علاج کے بعد انہوں نے اولاد پیدا کی, ماشاءاللہ وہ اولاد ان کی بالکل ٹھیک رہی, دبلی پتلی رہی. بالکل پتلی نہیں کہ ڈھانچہ ہونا, لیکن ان کے مقابلے میں 80% کم رہے. انہوں نے جو کچھ بتایا سمجھایا, انہوں نے اس پہ عمل کیا تو وہ کامیاب رہے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بہت نیک لوگ ہوتے ہیں, ابھی انہوں نے 2 پلیٹیں بریانی کھائیں اور ابھی 3-4 گھنٹے بعد پھر 2-3 پلیٹیں بریانی کھا لیں گے. بھوک تو ان کو لگتی نہیں ہے, بھوک لگتی نہیں ہے, اور پھر کچھ اور کھاتے شام تک انہوں نے 5-10 کلو وزن کا وہ پیٹ میں اتار لینے. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ بہت پرانی بات ہے, کسی بزرگ کے زمانے کی بات ہے یا کسی انبیاء کے زمانے کی بات ہے کہ کوئی صاحب ہے کسی پاس سے میرا معدہ کام نہیں کر رہا ہے, تو آپ کوئی جاننے والا حکیم طبیب اگر ہے تو مجھے وہ دکھا دو, مجھے کوئی دوائی دے دیں. اس نے بولا تم آئے ہو تو کچھ نہ کچھ کھا لو. بولا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑا بہت چکھ لو. وہ گیا جا کے تو روٹی لا کے رکھی, 7 روٹی لا کے رکھے, تو سالن لینے کے لیے جب واپس آیا تو روٹی ختم تھی, اور سالن رکھ کے تو دوبارہ روٹی لینے کے لیے گیا, واپس آ کے دیکھا تو سالن ختم تھا. 7 مرتبہ روٹی لے گیا, 7 سالن لے کے آیا. ٹھیک ہے, اس نے اتنے پورے خاندان کا کھانا کھانے کے بعد اس نے بولا بات یہ آج آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا, تو یہ عالم ہے جب معدہ کام کرے گا تو کوئی بھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. تو یہ جو صحت مند لوگ ہیں نا, تو کچھ کہتے ہیں ہم تو کچھ کھاتے نہیں ہیں, ہمارا بھاری بدن ہے. کیا کرتے ہیں, نہیں کچھ زیادہ نہیں, زیادہ تھا ایک ٹائم میں 5-6 پلیٹیں بریانی کھا لی, کچھ نہیں کھایا. روٹی کے لیے تندور کی 10-12 روٹی کھا لیتے ہیں, کچھ نہیں کھایا. کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کھاتے نہیں فری موٹے, جو ایسا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں. بالکل. لیکن وہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں کہوں گا کہ موٹے لوگ کھیرا اور مولی کبھی نہ کھائیں. ہاں مولی کے پتے کھا لیں, وہ برا نہیں. ٹھیک ہے, مولی کے پتے کھا لیں, وہ برا نہیں ہے, وہ فائدہ کرے گا. لیکن جتنے بھی صحت مند لوگ ہیں آ کے اپنا علاج کروائیں. خاص طور پہ جو لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خاندان آپس میں رشتہ دار ہیں, کزن ہیں. اگر کزن نہیں بھی ہیں تو دونوں موٹے ہیں, تو اپنی اولاد پیدا کرنے سے پہلے اپنا علاج کروا لیں, تاکہ جو آنے والی نسل ہے وہ نسل آپ کی صحت مند ہو, وہ یعنی کہ وہ بالکل طوفان نہ ہو. جی بالکل, یہ صحیح بات ہے. موٹاپا جو ہے وہ کسی عجز سے کم نہیں ہے. ریشو اتنا بڑھ گیا ہے موٹے لوگوں کا کہ ان کو ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. حاجی صاحب بے حساب آپ کو بتاؤں کہ 22 سال کی بچی تھی, اس کا وزن کچھ 350 kg کے قریب تھا. اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہوا. 8-10 سال پہلے کی بات, اس کے بعد خبر نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن ہارٹ اٹیک ان کی خاندانی بیماری ہے. ان کے خاندان میں 30-40 کے بیچ میں سب فارغ ہوتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ایسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پھر ان کا موٹاپا, پھر موٹاپے کے علاوہ ایک دشمنی کرتے ہیں نا اپنے ساتھ. جو کھانے کو بیٹھتے ہیں اللہ مان اللہ حفیظ کہتے ہیں بس زندگی کے آخری دن ہے, کھا لو, پتہ نہیں کل ہم زندہ رہنا رہے. تو میں ہمیشہ آپ کو کیا کہتا ہوں کہکشاں, جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں نا, وہ کھاتے رہتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں. جو جینے کے لیے کھاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. بالکل صحیح بات. ایک لمٹ ہے, کم کھاؤ, اور تاکہ تمہارا جسم اسے برداشت کرے, آپ کا معدہ انسولین زیادہ بنائے, آپ کے پاس کھانا کم ہو,
تو بہترین کام ہے. آپ اتنا کھانا کھاؤ اور انسولین اتنی سی بنے تو پھر اس کے بعد پھر انسولین لگاتے رہو کہانی کھا جائے گی. بالکل. حاجی صاحب انسولین کا جب ذکر ہوا ہے تو شوگر پیشنٹس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, آپ اپنی دوائی کے حساب سے بتائیں, کیونکہ آپ کی دوائی ماشاءاللہ کیا کرامت ہے شوگر پیشنٹس کے لیے, اس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. کیا کہ ابھی تک یہ سمجھ لو کہ 3 سال کی بچی سے لے کے 70-80 سال کے بوڑھے تک ان کی انسولین چھوٹ گئی ہے ماشاءاللہ, اور وہ آج نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اور تھوڑی بہت اونچی نیچے ہوتی ہے, یہ نہیں کہ فکس ہو گئی, نہیں, اوپر نیچے ہوتی ہے, لیکن ان کی اپنی غلطی, ان کو ایک چیز دی جاتی ہے, آپ نے اس سے کم زیادہ نہیں کرنا ہے, اور زندہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, اتنا کھا کے آتے ہیں اور پھر بولتے ہیں میری شوگر کنٹرول نہیں, تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے. اب میں پہلی بھی ایک دفعہ آپ سے ایک بات کی تھی, میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی. کراچی میں کہیں ایک بزرگ خاتون تھی, 65 سال عمر تھی, تو وہ اس کو ان کا اٹھا کے لاتے تھے علاج کے لیے, پھر چلنے لگی, گھومنے لگی, بازار میں شاپنگ کرنے لگی, لڑکیوں والے کپڑے بنا کے پہننے لگی. تو میں تو اب جوان ہوئی ہوں ماشاءاللہ, وہ مطلب اچھی عورت تھی. بالکل. حاجی صاحب ایک اور کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی فرمائیے. اور سر سے پوچھنا تھا کہ وہ یورین بار بار آتا ہے میرے کو. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 55. 55. آپ کو شوگر ہے؟ شوگر ہے آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں ہے, نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, کچھ نہیں ہے. اوکے اچھا, میں جو ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پہلی فرصت میرے پاس آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں, آ کے علاج کرائیں. یہ بار بار پیشاب کا آنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے, خاص طور پہ کوئی نہ کہیں انفیکشن ہے, اس کی وجہ سے بار بار آتا ہے. اور تمام لوگوں جن کو یورین انفیکشن ہے, ایک کام ضرور کریں, دن میں 4-5 مرتبہ کسی بھی صابن سے پیشاب پخانے جگہ دھوتے رہیں, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, صابن کے ساتھ. دھونے کے بعد جو ہمارے پاس جو آئل کریم ہے وہ لگاتے رہیں, اور وہ پہلی بات ہے کہ جراثیموں کو جان چھوٹے گی. دوسرے ہمارے پاس جو دوائیں اس کی پیشاب کے انفیکشن کی ہے, وہ اگر آپ مہینہ 2 مہینے استعمال کرتے ہیں, آپ زندگی میں آ جاتے ہیں. ایسی بزرگ خاتون جو رات کو 16 سے 18 دفعہ اٹھتی تھی اور خوف کے مارے سوتی نہیں تھی کہ میرا پیشاب نکل جائے گا, آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رات کو سوتی ہے, صبح اٹھتی ہے, ہو جاتی ہے پیشاب کرنے کے لیے. یہ دعائیں سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی, میری خوبی نہیں ہے, نہ میرا کوئی کمال ہے, یہ تو رب گواہ کہ اس کی محبت ہے, اللہ کا پیار, اللہ کی چاہت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, رب شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, اس آگے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب تھائرائڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گی, اس کے بارے میں بتائیے. ناظرین جن کو تھائرائڈ ہے, لڑکیاں جو ہے وہ کنسیو بھی نہیں کر پاتی اس وجہ سے, تو یہ ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں تھائرائڈ قابل علاج بیماری ہے, ایسا نہیں کہ جو قابل علاج نہیں. اتنے بڑے بڑے گلے لے کے آتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, دائیں بائیں مڑ بھی نہیں سکتے. وہ چند دن بعد, مہینہ 2 مہینے بعد دیکھو تو بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ایسی لڑکی ہیں جن کا گلا لٹک کے یہاں آیا ہوا تھا, الگ سے بول لٹکا ہوا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. یہ تھائرائڈ قابل علاج بیماری, چاہے مرد کو ہو یا عورت کو ہو, یہ بالکل ٹھیک ہونے والی بیماری ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہم ہر مسلمان کو کلام الہی پڑھنے دیتے ہیں, جو پانی منگواتے ہیں وہ پانی اسی وقت پڑھ کے ان کو واپس کیا جاتا ہے, وہ پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. یہ تمام سننے والے یہ یاد رکھیں کہ 2 بوتلیں پانی پورے خاندان کے لیے, الگ الگ لے کے لانے کی ضرورت نہیں. بالکل. حاجی صاحب ایک اور کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. اوکے جی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی حاجی صاحب. تو میں تھائرائڈ کا جواب میں آپ کو پورا دینا چاہتا ہوں. کہکشاں منہ کے مزے لینے والے زندگی کے مزے سے محروم رہتے ہیں, بالکل, اور زندگی مزے لینے والے منہ کے مزے کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم سب انسان ہیں, سب کے لیے ایک چیز مشترکہ ہے. اگر ہماری صحت اچھی ہے, 1 سال پانی روٹی ملے گی نا, بھوک سے ہم تڑپ رہیں گے, اس کو جھاڑ کے صاف کر کے مزے لے کے کھائیں گے, مزے لے کے کھائیں گے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ کے پاس 50 نعمتیں سجا دو, آپ منہ پھیر لیں گے, بولیں گے آپ مجھے دل نہیں چاہتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو صحت اچھی چیز ہے. کم کھانا, کم سونا, یہ صحت کے لیے. وہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی چاہیے, وہ 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے والے 18 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے سب سے سیکھا ہے, یہ آنے والے مریضوں سے سیکھا ہے. وہی لوگ جب اپنا علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے. کافی ہوتی ہے. کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, میں محمد علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی فرمائیے. اچھا, میں نے حاجی صاحب سے سوال ایک پوچھنا ہے. میں کیا رہا نا
जी फरमाइए भाई, आपकी आवाज अचानक से कट गई। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरा बेटा है 11 साल का। ठीक है ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जैसे ही खाना खा रहा होता है ना हमारे साथ बैठा हुआ, जी तो उसको ना हाजत हो जाती है, मतलब उसे वॉशरूम आ जाता है, या फिर खाना खाने के फौरन बाद आ जाता है। मतलब ये टाइम नहीं लगता उसको बिल्कुल भी ना, मतलब जैसे हम को हजम करने में टाइम लगता है, मेरे तो प्यारे वो चीज नहीं है उसके साथ। तो इसके अच्छा, बारे में मेरी जरा मेरी बता बात दो। सुने, ठीक मेरी है। बात सुने। आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो मुझे ये बता दें कि कोई भी खाना खाने से या गंदम की रोटी खाने से मुझे इसकी वजाहत कर दें। नहीं कुछ खाए वो, कुछ आप भी बच्चों को खाए ना। लेके आए, ये यकीन करना कि अल्लाह ने शिफा देने मैंने कोशिश करी है कि तुम्हारा बच्चा ठीक होगा, 4-5 घंटे बाद ही जाएगा वॉशरूम में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। ये ठीक है सर, यकीन करो तुम्हारी औलाद ठीक हो जाएगी। तो सर इसको लाना वहाँ पे मुझे आपके पास। अच्छा आवाज, मैं एड्रेस आपको आपको अपना एड्रेस बताते बता हैं। देता थैंक हूँ। यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज भाई। जी हाजी साहब एड्रेस बता दें। मैं एड्रेस बता देता हूँ। मैं देखें कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सैलानी से 50 कदम आगे जाएंगे, दाएं हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएं, सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना का होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वो आप लोगों के लिए बनाया है। उसमें बहुत सारी बीमारियों का जिक्र है, उसका इलाज भी साथ बता रहे हैं। एडीएम नेचुरल्स हर पे जाएं, एडीएम नेचुरल्स हर पे जाएं, वहाँ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप उसके सामने आप सामने 171-72 वीडियो आएंगे, उसमें बहुत सी चीजें आपने काम की हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चे को लेके आप इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा जो है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मेरा कोई दावा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक होगा। क्यों? इंशाल्लाह। मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी कर लूँ। जी हाजी साहब। क्या कि शाम में आपके साथ प्रोग्राम करते हुए कुछ वक्त हो चुका है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला आपको मैं बताया कि 3 महीने 6 महीने 27 साल तक के इमोशन वाले मरीज आए, अल्लाह ने शिफा हो गई। ये जो मरीज से कॉल की, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे का क्या नाम है, दूध बंद कर दे। ठीक है। दूध दही का नाम ही नहीं है। ये बच्चे को लेके आए, लाके इलाज कराए, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये यकीन है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका बच्चा ठीक हो जाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये इलाज 2 से 3 महीने जाता है। ठीक है। और ये अगर बच्चे का इलाज करें, बच्चे की आने वाली ज़िंदगी ठीक होगी। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कह के शाम, सारी ज़िंदगी के रोने से बेहतर है कि 2-4 महीने मेहनत कर लो, आगे ज़िंदगी सुखी है। बिल्कुल। लेकिन नफसियाती मरीजों का इलाज होता है तो या ऑटिज्म का होता है, सीपी चाइल्ड का होता है, आर्टिस्टिक होता है, शॉर्ट ब्रेन बच्चों को होता है, छोटे दिमाग के बच्चे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होते हैं। वो 2-3 साल अपनी मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी सुख होता है। अगर ये नहीं करता, जो मेरी आपकी उम्र के लोग हो चुके हैं अभी, तो वो सारी ज़िंदगी का रोना साथ होता है। लेकिन 2-3 साल कर लो। देखो मैं आपके प्रोग्राम में डॉक्टर शाह का जिक्र बहुत दफ़ा कर चुका। जी बिल्कुल। वो शख्स इतना अजीम, इतना प्यारा इंसान है। अगर आप यकीन माना, जब भी आता हूँ मैं शर्मिंदा जाता हूँ, आके इतनी इज्जत करता है, इतना प्यार करता है, वो सारा खानदान। बाप बेटी डॉक्टर ने आगे उसके पास बच्ची जो है ना, वो क्या नाम है, ऑटिज्म पैदा हुई। उनको पता था कि ये हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं। फर्स्ट टाइम आया था सर, आके बड़ा सलाम लगा, सर डॉक्टर साहब खैरिए से। मैंने कहा मासूम आदमी हूँ। हाजी साहब बोला नहीं डॉक्टर साहब। फिर उससे सारी बात बताई इस इलाज की। आज वो बच्ची जो है आम बच्चों से 100 गुना आगे। माशाल्लाह। हाजी साहब एक और कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मुझे ये पूछना है कि मुझे ना एचपाइलोरी हुआ था 2016 में, तो उसके बाद से क्या हुआ? क्या हुआ था? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे एचपाइलोरी हुआ था 2016 में, तो तब से ना मेरी तबीयत सेट नहीं रहती है। मैंने बहुत इलाज करवाया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो भाई इसका एक ही हल है, जो आप 2 बोतलें पानी लेके मेरे पास आ जाओ, जो भी तकलीफ है मेरे पास जाओ। लेकिन सब सुन लो, आने वाले बुखार में है तो बुखार की हालत में आ जाओ। सबसे अच्छा काम है, आप दर्द में और कर्ब में है तो उसी हालत में मेरे पास आ जाओ। लेकिन आप आके इलाज करो। देखो मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ कि एक प्रोग्राम में एक साहब ने कहा था कि मुझको अर्कोनसा की तकलीफ थी, और साहब ने उसको, मैंने बोला कि सुबह 10 बजे पहुंच जाना। वो साहब मैंने 10:30 बजे से फ़ोन किया, बोला जी मैं घर से निकल रहा हूँ। अल्लाह। तो मैंने बोला तू कहाँ रहता, मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुमने बोला मैं भी 1 घंटे आधे घंटे पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा जी मत आना। दूसरे दिन आया जी, बोला जी मैं रास्ते में था, आप मुझे बताओ। सब कह रहा था मैं घर से निकल रहा हूँ। जब मेरे पास आने के बाद बोलता मैं रास्ते में था। जी। और पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ। सुबह 11 बजे फ़ोन आया था, हम आगा खान के सामने। रात 11 बजे वहाँ पर पहुँचे गेट पे, जी गेट बंद है आपका।
یہ پرابلم ہوتی ہے, غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہے نا, بالکل صحیح بات. جھوٹ میں عزت ختم ہو جاتی ہے. جتنا جھوٹا انسان ہے اس کی عزت کبھی بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. اس سے وہ تو خوش ہوگا میں نے جھوٹ بول کے کامیاب ہو گیا, لیکن اسے نہیں پتا ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے, تو ناکام ہو گیا. اللہ اکبر. ایک اور کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات؟ میں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں. میری اکثر جو ہے معدے میں تکلیف رہتی ہے, معدے میں درد رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور جلن رہتی ہے. آج کل جو ہے میرے منہ میں جو ہے کھانا کھانے سے اوپر تالو میں بھی نا وہ لگ گیا ہے کھانا نا, تو اس سے پوری جلن ہو رہی ہے. چھالا سا بننا تھا وہ ختم ہو گیا, اب ہلکا سا وہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے آپ کو حاجی صاحب سے جان کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. پہلا کام تو کہکشاں کے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تمام لوگ ٹی وی سامنے بیٹھ رہے ہیں. پروگرام کے اینڈ میں ہمارے پاس یہ پروگرام ہے ایک کاٹ کا, یہ کریں گے. تمام دردوں والے, منہ والے, جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں. تالو ہے, داڑھ ہے, کان ہے, ناک ہے, آنکھیں, جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لیں. ان مریضوں کے لیے ایک ہی راستہ اچھا ہے, یہ 2 بوتلیں پانی لے کے میرے پاس آ جائیں. میں کراچی میں موجود ہوں. آپ میرے پاس تکلیف کی حالت میں ہیں یا تکلیف نہیں ہے تب بھی آ جائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہاں رشتہ پرہیز کا ہے. آپ پرہیز کریں گے, اپنی زندگی میں آ جائیں, ٹھیک ہو جائیں, اس کے بعد زندگی پوری سب کچھ کھائیں. لیکن پرہیز اس وقت تک ہے جب تک تو آپ مریض ہو. ابھی چھوٹی سی مثال کل کی میرے پاس ایک خاتون کی آئی. وہ کل مجھے اس سے بتایا جو بچہ ہمارے پاس نہیں تھا, محیب جس کو چمبل تھی, جی, ان کی کوئی سیارہ پھوپھی یا خالہ جو بھی ہے, وہ آ کے دوائی لے کے گئی تو وہ 10 دن میں وہ کافی ٹھیک ہو گئی. خود فیصلے نہ کریں, آ کے ہم سے پوچھیں. بالکل. حاجی صاحب ایک اور کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کریں, کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, پھر بات ہو سکے گی, ورنہ پرابلم ہو جائے گی. ہیلو. اچھا جی, آئی تھنک وہ ہم جتنی دفعہ بتا چکے ہیں, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک سے واپس آ کے بات کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو کا نام مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب, جو ہمارے بھائی کی کال آئی تھی بریک کے دوران, اس بارے میں بتائیے کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے. کہکشاں دیکھو, اس نے کہا کہ چھالیے کھاتے کھاتے اس کا منہ بند ہونے لگا, کم کھلتا ہے. اس نے بولا منہ چھوٹا ہو گیا, چھوٹا نہیں ہوا, منہ جتنا ہے اتنا ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ منہ پورا نہیں کھل رہا ہے. ایسے آتا ہے, یوں کرتے ہیں ایسے, دانت ذرا سا جری ہوتی ہے, کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جھبڑے اس کے جواب دے چکے ہوتے ہیں. یہ جیسے پٹھے نا سارے چپک سکڑ چکے ہوتے ہیں. یہ قابل علاج مرض ہے, قابل علاج مرض ہے. آ کے علاج کرائیں, انشاءاللہ پورا منہ کھلے گا. انشاءاللہ. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, کچھ پرہیز کی ضرورت ہے. لیکن ایک واقعہ مجھے بتاؤں کہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے جب کبھی یاد کرتا ہوں. اب برا تو نہیں لگا کہ میں بتا دوں؟ نہیں بالکل بتائیے. برا لگ گیا تو کیا ہوگا, چلو کوئی بات نہیں. ایک صاحب اپنی یہ کراچی میں کہیں حسین آباد کوئی جگہ شاید آپ نے دیکھی ہوگی, میں تو دیکھی نہیں ہے. وہ صاحب کی بیوی چھالی کھاتی تھی, اس کو منہ کا کینسر ہو گیا. پورے منہ کے اندر جیسے مکڑی جالا بنا ہوا, ایسے جالا بنا ہوا. علاج ہوا اور ٹھیک ہو گئی. سر کی تکلیف ختم ہو گئی. سر میں جو حاجی صاحب یہ قصہ جانتے ہیں آپ سے. ایک اور کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کریں, کہاں سے؟ محمد نعیم بات کر رہا ہوں, گجرانوالہ پنجاب سے. جی بھائی فرمائیے. آپ سے پوچھنا تھا, میرے نا لیفٹ سائڈ پہ فالج ہوا ہے. فالج ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ پہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں. کتنے ہفتے ہو گئے؟ 2 ہفتے. 2 ہفتے. آپ مجھے 2 بجے کے بعد فون کرنا, میں آپ کو اس کی تفصیل دے دوں گا. 2 بجے کے بعد میرے نمبر چل رہے ہیں, کیا نام ہے, ٹی وی کے اوپر نمبر چل رہے ہیں, تو آپ وہ کیا نام ہے لکھ لیں, اور 2 بجے بعد مجھے فون کر لینا, میں کب جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی. کہکشاں وہ عورت ٹھیک ہو گئی, تو ماں کا جو مکڑی جا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سی ٹی اسکین میں ہر چیز ٹھیک ہوگی, اور میرے کو فرسٹ کلاس کھا رہی پھر بھاگ رہی دوڑی ہے. اتنا سا منہ کھول رہا تھا, اب وہ منہ پورا کھول رہا ہے. میں نے اسے شور سے پوچھا کیا کام کرتے, بولا میں چھالی کام کرتا ہوں. میں نے کہا یار اللہ کے نیک بندے, اپنی بیوی کا حال دیکھ, کوئی اور کام کر لے. دنیا میں کاروبار بہت ہے, کاروباری آدمی کوئی بھی کام لے سکتا ہے. لیکن بولا نہیں, اسے پنجاب سے آرڈر ملا رنگین چھالیے کا. وہ بورے کے بورے یہاں سے رنگین چھالیے کے وہ رنگ کر کے بھیجا کرتا تھا. تو میں نے کہا اللہ کا خوف نہیں ہے. بولا وہ بس بیوی ٹھیک ہوئی ٹھیک ہے, لیکن میرا کام یہی کروں گا یہی. دیکھیں دیکھو
کبھی بھی نہ سوچو کہ تم برا کر رہے ہو تو تمہاری برائی تیرے گلے نہیں اٹکے گی. برائی گلے اٹکے گی آج اگر بیوی کے ساتھ ہوا کل تیرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. آپ کو یاد ہے ہمارے یہ پروگرام میں عبدالقادر صاحب آئے تھے موہ کا کینسر تھا. جی. اس کا سگا بھائی ہے, وہ بھی پان کھا رہا ہے. اس کو میں نے کہا اپنے بھائی سے سبق سیکھ لو, اس کا موہ کا کینسر ہے. تو بولا سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ پتی والا پان نہیں چھوڑ سکتا. دیکھو یہ میں نے ابھی پرانی بات ہے, 1-2 مہینے کی بات ہے. منہ کے مزے لینے کے لیے زندگی ختم کرنا ضروری ہے؟ غلط ہے. اللہ کا خوف کرو, اچھے کام کر لو. بالکل صحیح بات ہے. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو. پیچھے بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, پورے خاندان کے لیے عزیز بندے. میں پورا خاندان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. بالکل. حاجی صاحب ایک اور کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے حاجی صاحب سے ذرا بات کرانی. جی بھائی وہ سن رہے ہیں, آپ فرمائیے. مجھے جوڑوں اور پٹوں میں اتنا شدید درد ہے کہ میرا ہاتھ جو الٹا ہاتھ جو ہے وہ اوپر بھی نہیں اٹھ رہا ہے اور پیچھے بھی نہیں جا رہا ہے, اور فیمر میں بھی درد ہے, اور کمر میں اور یہ گردن میں بہت شدید درد ہے. اس کے لیے مجھے ذرا معلومات کرنی تھی. ٹھیک ہے, آپ کی پوری باڈی میں ہی پین ہے, آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ ہمارا پروگرام دیکھیے. ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے, پہلی بات ہے کہ یہ ذرا سی بات نہیں کرتا, پوری بات کر رہا تھا. جب بات کریں میں تو معصوم آدمی اردو سیکھ رہا ہوں, آپ کو اردو آتی ہے ماشاءاللہ, لاکھوں میں سب ایک سے ایک بھی نہیں ہے. جب کوئی بات کرتا ہے مجھ سے پوری بات کرتا ہے, ذرا سی بات نہیں کرتا. ذرا سی بات ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب بات پوری کرتے ہیں تو آپ اپنا مقصد پورا بیان کرتے ہیں, بات پوری ہو جاتی ہے. جی. میرے پاس آ جاؤ میرے بھائی, آپ کا بازو نہیں اٹھ رہا, آپ کے اپنا علاج کرا لو. مجھے نہیں پتا کہ تم آپ کو فالج ہے, آرتھرائٹس ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے بھی فالج والے کا بھی جو آیا تھا اس کا بھی جواب دینا ہے, مجھے فون کر لیں 2 بجے کے بعد, میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں. ٹھیک. جتنے بھی مریض ہیں کہکشاں شہزادی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. منہ کا مسئلہ ہے منہ کے مزے چھوڑنے. بالکل. پرہیز کرو, علاج کرو, سب ٹھیک ہوتے ہیں انشاءاللہ. سم انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مثال تو برا نہیں ماننا, شاید آپ کو اچھا نہ لگے. گھر میں آپ لوگوں نے مریض کا خیال رکھا, انہوں نے سب نے خیال رکھا. وہ گھر سے باہر گئے, سب کچھ کھا کے آ گیا. وہ یہ تو اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے. گھر میں اس کے کہنا ہے بیوی بچوں کا خیال رکھا, اس کو کہنا ہے میں چیز پکا کے دینا, صحت مند ہو کے باہر گیا 4 منٹ بریانی کھا کے آ گیا. آج طبیعت خراب ہوگی, گھر والے پریشان ہے, ایسا بھی کیا ہو گیا, تو ٹھیک تھا. آدم پرہیز, وہ جی بالکل بالکل پرہیز تو ایسے ہی پوچھو مت. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پروگرام دیتا ہوں میزان کا, سب کچھ پھٹ کے باہر گیا, کچھ نہیں بچتا. سب کچھ پھٹ کے آتا ہے, زمین پھٹے یا آسمان پھٹے, سب سامنے آتا ہے. بالکل سب سامنے آ جاتا ہے. حاجی صاحب ایک اور کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے. حاجی صاحب سے پتا کرنا تھا کہ مجھے نا کوئی اسمیل بھی نہیں آتی ہے اور کوئی نا کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. کافی ٹائم سال ہو گئے اس بات. میں نہیں پڑھ. کتنے سال ہو گئے سر؟ 2-3 سال ہو گئے اس بات. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 40 ہے. 40 ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. حاجی صاحب ان کو نہ کوئی اسمیل آتی ہے, خوشبو بدبو کچھ بھی نہیں آتی, اور کھانے کا ذائقہ بھی نہیں آ رہا, اور کافی سالوں سے یہ پرابلم ہے ان کو. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل کہ اپنے علاج کا بدبو بھی آئے گی, خوشبو بھی آئے گی. اور لیکن بقول خاتون کے بدبو اور خوشبو نہ آنے سے مجھے فائدہ کہ مجھے گندگی کی صفات سے گزری, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں سے گزری ہوں. لیکن پھر بھی غلط ہے. بالکل. جو نیچرل سسٹم ہے, آپ کو خوشبو بھی آئے, بدبو بھی آئے, کھانا کھاؤ, منہ میں ذائقہ بھی آئے, یہ سب کچھ ممکن ہے. آ کے علاج کرا لو, اپنا علاج کراؤ, مشکل نہیں. میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. آپ بہادرآباد آئیں, بہادرآباد 4 مینار چڑھوں گی, 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے ہیں, دائیں ہاتھوں بورڈ لگا الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. آپ میرے ADM نیچرل ہرب یوٹیوب چینل جاؤ, ADM ہرب نیچرل جو لکھا ہوا ہے تو وہاں جائیں, آپ کو بہت سی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں, ہمارے ساتھی بن جائیں. یہ نیکی کا کام ہے, فی سبیل اللہ, سب تک اس کو پھیلائیں. دنیا جہان کو فیض پہنچے گا. دعائیں آپ کو ملے گی, مجھے بھی, ہر شخص کو دعا ملے گی جو اس نیک کام میں شریک ہے. تو میرے پاس وہ تمام مریض آئیں جن کو جو بھی تکلیف ہے. یہ نہ سوچیں کہ علاج نہیں ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں, میں معصوم آدمی ہوں, لیکن یقین اٹل ہے. کیا اللہ نے شفا دینی, اللہ نے مشکلیں ختم کرنی انشاءاللہ. تو دوسرا میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بددعائیں دیتے ہیں اسے چھوڑ دیں. کیا بولا؟ بددعائیں دینا چھوڑ دیں اپنے آپ کو. اپنے آپ کو؟ اوکے, یہ کیسے؟ آپ کہتی ہیں کہ اللہ میری مشکلیں آسان کر. جی. سب کہتے ہیں مشکلیں آسان کر, وہ یہ بڑی بری بد دعا ہے.
ٹھیک ہے. آپ یہ دعا مانگے اللہ میری مشکلیں ختم کر, ختم ہوگی جان چھوٹی, آسان ہوگی وہ دوبارہ آ جائیں گی, آسان ہوگی پھر دوبارہ آ جائیں گی. اس لیے یہ دعا کا طریقہ یہ, اللہ میری مشکلیں ختم کر, سارے جہان کی مشکلیں ختم کر, آمین. میری روزی کشادہ کر, سارے کائنات کی روزی کشادہ کر. آمین. ایک اور کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سے بات کر رہا ہوں کراچی سے ہی. جی فرمائیے. حاجی صاحب سے تھوڑی بات کرنی تھی اس بارے میں کہ مجھے پین ہو رہا ہے تقریباً 1 مہینے سے. میں کافی علاج کیا. میں نہیں سمجھ رہا. اچھا کہاں پہ پین ہو رہا ہے؟ آواز آپ کی صحیح نہیں آئی بھائی. میرے کو بیک پین, بیک پین مجھے پورے میرے پاؤں میں ہو رہا ہے. کوئی بول ڈاکٹر آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. حاجی صاحب سے تھوڑا سا یا تو مجھے بتا دیں تو میں ان کے پاس آؤں ہوں یہاں. اچھا آپ کی آواز میں نا کلیئرٹی نہیں ہے, بیچ بیچ میں بات کرتے کرتے آواز غائب ہو رہی ہے. میں نے اتنا ہی سمجھا کہ آپ کو بیک میں پین سٹارٹ ہوا ہے. کتنے ٹائم سے ہوا ہے یہ؟ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تقریباً. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کو حاجی صاحب بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. دیکھیں کہکشاں ایک فرق ہے, میں آپ سے شیئر کروں, بہت ضروری ہے. جی. کسی کو چک نکل گئی تو وہ تو مسئلہ 10-20 دن میں ختم ہو جاتا ہے. کسی کے مورے خراب ہیں, شٹکے کا درد ہے, کو نسا سے کہتے ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ نہیں, اس سے علاج نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہوں نے آپریشن کرنے کے بعد بھی درد رہتا ہے, وہ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں, وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں جو بھی لوگ آئے, آپ نے دیکھا کہ کتنے کیسے کیسے لوگ آئے, ہم نے کو شفا دی, اپنی زندگی میں مگن ہے خوش. یہ میرے پاس آ جائے, میں اپنے بھائی کو ایڈریس بتاتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چلوں گی, ساتھ چلانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس نے میرے پاس آئے, لیکن تمام لوگوں سے ایک درخواست ہے, درد والا درد کی حالت میں آ جائے, بخار والا بخار کی حالت میں. انشاءاللہ میرا ایمان ہے, میرے پاس ہے, ہنستے مسکراتے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور 2 پانی کی بوتلیں ضرور بھری ہوئی لے کے آنی ہے. آپ نے بھری ہوئی, بار بار بول رہی ہوں کہ بھری ہوئی لے کے آنی ہے. اور پین کلر کھا کے آپ قطعی بچ جائے گا. اور حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کی, ان کی دم کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے, لیکن دوائیاں جو ہیں وہ فری میں نہیں ملتی, دوائیوں کی فیس ہے. جی حاجی صاحب صحیح فرمایا. 100% صحیح ہے نا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوسٹ کہہ رہی تھی کہ دوائی. ہاں بالکل, کئی دفعہ نہیں غلط میں نہیں کرتے. تو آپ نے بھی کہا تھا دوائی فری, میں نے کہا نہ, میں نے کہا نہ ہوسٹ نے کہا. تو پھر کس نے کہا؟ میں نے کہا جی یہ تو آپ کے دماغ نے کہا. یہ آپ کے دل نے کہا, آپ کے دل نہیں, دماغ نے کہا. ایسا تو ہوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں ہمارے یہاں لوگ کیوں اتنی ویسے غلط بیانی کر دیتے ہیں, جہاں فائدہ ہو بس پیسے بچانے کی دوڑ میں لگے ہوئے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ 2001 کے حج میں میرا پہلا وہ حج تھا. ایئرپورٹ پہ کیا نام ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ حج کا ٹکٹ ایک صاحب نے چھپا لیا کہ وہ کراچی کے میں کیش کرا لوں گا. ڈپلیکیٹ میں نے اسے بنوا کے دیا. میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ یہ کیش نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ میں آئی. وہ بنوا کے دے دی. کراچی آ گئے, وہ جا کے پہنچ گیا کہ وہ یہ مجھے کیش کرانا ہے. اس نے بولا بھائی ختم ہو چکا ہے, استعمال ہو گیا. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے سے جنت نہیں ملے گی, جہنم ملے گا. لیکن جھوٹ بول کے اپنا فائدہ نہیں کر, اپنا نقصان کر رہے ہو. جھوٹ بول کے تم عارضی فائدہ اٹھاتے ہو, مکمل فائدے کو چھوڑ کے عارضی فائدہ اٹھاتے ہو, اور بعد میں ذلیل و خوار ہوتے ہو. بالکل حاجی صاحب, بڑھتے دعائیں کاٹ کی جانب. دنیا جہان میں, کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جن کے جہاں تکلیفیں کارواں رکھی, کل اپنے سر پر رکھیں, انشاءاللہ آپ کو فرق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے, ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان کے تابع, پاکستان کی ظاہری باتیں, اندرونی بیرونی دشمن ختم, مشکل ختم ہو جائے. پاکستان اسلام ہمیشہ کائنات میں غالب ہو, آمین ثم آمین. پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باتیں, دشمن ختم ہو, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو, آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. اللہ سارے کائنات کو شفا ملے, مکمل شفا ملے, آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہاں رکھ لی فٹافٹ. السلام علیکم. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دیں. یہ میرے یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز حرب جو ہے, تو اس میں یہ سب کچھ موجود ہے. آپ وہاں جائیں, ADM نیچرلز حرب سے وہاں جائیں, اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آگے تک پھیلائیں. اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. میرے ہر پروگرام میں یہ کارڈ موجود ہے. جتنے لوگ بیمار ہیں, 1 ہیں, 2 ہیں, 100 ہیں, 1000 ہیں, ہر مذہب کا بندہ یہ عمل کر سکتا ہے. آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میرا ایک ہی پیغام ہے, اللہ سے پیار کرو, اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, کسی سے نفرت نہ کرو. کسی سے نفرت نہ کرو, اور پلیز 2 بوتلیں پانی کی ضرور اور بھری. پاکستان سے پیار کرو,
اور پاکستان کی ساری کیا نام ہے کائنات سے پیار کرو اور اپنے ملک کو قوم سے اپنی فوج سے پیار کرو. ماشاءاللہ واٹ اے بیوٹیفل میسج. حاجی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم بدھ کو ملاقات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ قرۃ العین. آپ جیسے لوگ یہاں پر آ کے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کی اور آپ نے آ کے بتایا کہ ہاں بھائی ہم نے علاج کرایا تھا, ہم فیضیاب ہو گئے, ہمارے جانوروں نے بھی علاج کرایا. آپ کی تو ایک بلی ہے, لوگوں کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں, لاتعداد جانور ہوتے ہیں. اگر حاجی صاحب سے وہ رجوع کر لیں اور رابطہ کر لیں تو ان کے جانور بھی صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. یہاں پر ٹائم جو ہے اختتام پذیر ہو گیا. حاجی صاحب انشاءاللہ بدھ کو آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.